बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़म लॉ एंड पॉलिटिक्स के प्लेटफॉर्म से हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं। मेरा नाम उमैर यासिर है और मेरे साथ मौजूद हैं हस्ब मामूल जनाब मुअज़्ज़म भट्ट एडवोकेट साहब। बहुत शुक्रिया भट्ट साहब। नाज़रीन इकराम, आज हमारा मौजू ताज़ा तरीन इमरान खान साहब की गुफ्तगू है मीडिया से, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्होंने फ़ौज पे कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि फ़ौज पे तनकीद की है। इसके साथ साथ उन्होंने एक मरतबा फिर पाक फ़ौज के साथ मुज़ाकरात पर आमादगी ज़ाहिर की है और दूसरी जानिब उन्होंने अपनी एक आदत के मुताबिक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जनाब आमिर फ़ारूक साहब पर भी एतराज़ कर दिया है। इन मौज़ूआत पर हम आज बात करेंगे। भट्ट साहब फरमाइएगा कि इमरान खान साहब ने फ़ौज को मुज़ाकरात की एक दावत देते हुए ये कहा है कि उन्होंने कभी इल्ज़ामात नहीं लगाए बल्कि फ़ौज पे तनकीद की है। तो ये एक नई बात उन्होंने की है कि एक मरतबा फिर उन्होंने एक यू टर्न लिया है। बताएं क्या कहेंगे इस बारे में। इसमें बताने का कुछ है ही नहीं। उन्होंने बता दिया कि हमने तनकीद की है, इल्ज़ामात नहीं लगाए। तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है पेश कर दिया है। तो इसमें कोई मशकूक एलिमेंट तो है नहीं। जी, तो देखें, मशकूक एलिमेंट तो नहीं है, लेकिन माजी की तरह उनके मौक़िफ़ में एक बड़ी तब्दीली है। इससे पहले वो किसी से बातचीत नहीं करना चाह रहे थे। यही तासुर दिया जा रहा था कि जो इस्टेब्लिशमेंट है वो बातचीत करना चाहती है, लेकिन ख़ान साहब बातचीत नहीं करना चाहते। अब वो मुसलसल यही बात कर रहे हैं और उनके पार्टी लीडर्स भी यही बात कर रहे हैं कि हम फ़ौज पे बातचीत करने को तैयार हैं। बल्कि उन्होंने ये भी कह दिया है कि फ़ौज अपना नुमाइंदा भी मुकर्रर करे। ये सारी बात जो है ना, आप देखिए, ये सुप्रीम कोर्ट ने जो ऑब्जर्वेशन दी थी उसके बाद ही की डेवलपमेंट है। समाअत के दौरान जब मौजूद थे इमरान खान वीडियो लिंक पे सुप्रीम कोर्ट के सामने, तो सुप्रीम कोर्ट के बेंच ने कहा था कि जनाब आप ही ने हालात ठीक करने हैं, कौम आपकी तरफ देख रही है, तो आपको बात करनी चाहिए और मसले का हल भी खुद निकालना चाहिए। तो ये डेवलपमेंट उसके बाद की है और ये तो इर्तिकाई मराहल हैं, ग्राउंड रियलिटीज़ को देखना होता है। बट साहब, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चूंकि अब सोशल मीडिया पर भी एक फायरवॉल लग चुकी है, रऊफ़ हसन साहब गिरफ़्तार हो चुके हैं। काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन रऊफ़ हसन साहब ने दी है तहकीकात के दौरान। इमरान खान साहब के बारे में ये कहा जा रहा है कि अब उनका मुकदमात जो हैं वो मिलिट्री कोर्ट्स की तरफ शिफ्ट किए जा रहे हैं। तो शायद इसी वजह से उन्होंने फ़ौज को मुज़ाकरात की ऑफ़र की है। मामला ये है ना कि देखें, एक बात तो आप ये ज़हन में रखिए कि हर चीज़ अपनी धारा पे चलती है। वो अगर उन्होंने बयान दिए हैं, उस बयान की रोशनी में कोई कार्रवाई होनी है, मुतल्लिका इदारे वो कार्रवाई करेंगे, तो उन्हें करने से कौन रोक सकता है? वो उनकी अपनी चॉइसेस हैं। जी। अब रही खान साहब की बात, तो उन्होंने अपना मौक़िफ़ जो है वो आगे बयान कर दिया है और वो आगे डायलॉग के अमल से चीज़ों को हल करना चाहते हैं। तो लिहाजा इन दोनों चीज़ों को मिक्स नहीं किया जा सकता। तो फिर डायलॉग की जहाँ तक सूरत हाल है, माजी में देखिए, मुजीबुर रहमान के जो 6 नुकात थे और फिर उसके पीछे उनकी गिरफ़्तारी, फिर उन्हें छोड़ा जाना, फिर वो उसके अवामिल, भुट्टो साहब की गिरफ़्तारी, फिर मुकदमे का बनना, वहाँ पे चलना, फिर उनका जो तख्तेदार पे लटक जाना, माजी में ये सब कुछ होता रहा है। और मैं नहीं समझता कि माजी से हट के कोई अब भी सूरत हाल है। इसलिए कि अगर डायलॉग के ज़रिए मसला हल नहीं होता, तो अगर भुट्टो जैसी शख्सियत को तख्तेदार पे लटकाया जा सकता था, तो नुकसान तो खान साहब की ज़िंदगी को भी पहुंचाया जा सकता है, जिसका एहतमाल जो है अब बहुत ज़्यादा महसूस होता रहा है। अब तो ज़ाहिर है इस्टेब्लिशमेंट ने जो करना है वो तो उनके हाथ में है, लेकिन अगर मुल्क को बनाना है, मुल्क को चलाना है, तो स्टेक होल्डर्स जो हैं उनको टर्म्स पे आना पड़ेगा। तो अगर इस्टेब्लिशमेंट ही दर हकीकत रेलिवेंट फीचर बन गई हुई है, बज़ाहिर भी, और सबको इस मामले पे यकीन भी है, तो फिर डायलॉग भी तो उसी से किया जाता है कि जिससे कोई मीनिंगफुल जो है प्रोसेस आगे चले। तो अब यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट जो है वो क्या किरदार अदा करती है, ये अब उनकी, मेरा तो ये मानना है कि अस्करियत की इंतहा एक्सपर्टीज़ अस्करियत ही है। अब उसमें डिप्लोमेटिक जो है अवामिल का कितना असर हो सकता है, ये एक चीज़ है जो ख़तरनाक है और वो देखनी पड़ेगी। मैं समझता हूँ कि अब जिसने फ़ैसला करना है उसी के हाथ में है बॉल, अब देखें। बट साहब, इस सूरत हाल में
گو کہ ہم بیانات کا جائزہ بھی لیتے رہتے ہیں، تنقید بھی کرتے رہتے ہیں، حالات اس حد تک جا چکے ہیں خصوصاً تحریک انصاف کی جانب سے کہ انہوں نے ان کے اوپر 9 مئی کا ایک توق بھی ان کے گلے میں پڑا ہوا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جو مسلسل وہ فوجی قیادت کو تنقید کا نشانہ بناتے رہے ہیں، خصوصاً جو ان کا ٹویٹ تھا بنگلہ دیش کے بننے کے حوالے سے، 1971 کے واقعات کے حوالے سے، اور اس کے ساتھ انہوں نے آرمی چیف کی تصویر بھی لگائی تھی۔ تو بات اب اس حد تک آگے بڑھ چکی ہے کہ اب کیا راستہ ہوگا کہ یہ تمام معاملات اب طے ہوں گے، اور تحریک انصاف کو کیسے اس صورتحال کو مینیج کرے گی؟ تحریک انصاف کو ایک بات تو جان لینی چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ یحییٰ خان کا کیس بھی چلا، ایوب خان کا کیس بھی چلا، پرویز مشرف صاحب کا کیس بھی چلا، اور پھر سپریم کورٹ کی ججمنٹ بھی آئی کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی کام نہیں ہے سیاسی عوامل میں، لیکن ان کا تو کچھ ہوا ہی نہیں، صاف ہے جو کہ میدان میں نظر آتا ہے، تو وہ تو ایک حقیقت بن گئی۔ تو اس حقیقت کو مان لینا چاہیے۔ دیکھیں، کسی بھی کتاب میں افتخار چودھری بحال نہیں ہو سکتے تھے، اس لیے کہ سپریم کورٹ نے فیصلہ بھی کیا اور ریویو میں بھی وہ چیز خارج ہو گئی، لیکن جب افہام و تفہیم سے معاملہ حل کی طرف انہوں نے نکالنا چاہا تو انہوں نے افتخار چودھری کو بحال کر کے بٹھا بھی دیا۔ شوکت عزیز، آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ہے کس طریقے سے ان کے پیچھے عوامی مینڈیٹ تو تھا نہیں، لیکن ارینجمنٹ ہوئی، چودھری شجاعت کو ریپلیس کر کے انہیں وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ معین قریشی کو دیکھیں، پاکستان کا شہری نہیں تھا، اسے بلا کے راتوں رات وزیر اعظم بنا دیا گیا۔ تو یہ جو در پردہ جو معاملات طے ہوتے ہیں نا، وہ پاکستان کی تاریخ رہی ہے۔ بٹ صاحب میرے سوال کا مقصد یہ ہے کہ خان صاحب کے بیانات اس حد تک آگے جا چکے ہیں نہ، اور انہوں نے اداروں کو بھی جو ہے وہ اتنی زیادہ ان پر تنقید کی ہے۔ آج ان کا جو تازہ ترین اعتراض ہے وہ جسٹس عامر فاروق اسلام آباد ہائی کورٹ کے چیف جسٹس کے بارے میں ہے کہ وہ بھی ان کے مقدمات سے الگ ہو جائیں۔ اس سے پہلے جسٹس فائز عیسیٰ صاحب پر بھی وہ اعتراض کر چکے ہیں اور کہا ہے کہ جی ان کے مقدمات نہ سنیں۔ مطلب جب بھی وہ ایسی صورتحال دیکھتے ہیں تو پھر وہ ججوں پر تنقید شروع کر دیتے ہیں، ان پر اعتراضات کرتے ہیں۔ اسی طرح چیف الیکشن کمشنر، اسی طرح آرمی چیف پر بھی ان کا اعتراض تھا۔ اس طرح مختلف جو اداروں کے سربراہان ہیں یا مختلف ججز ہیں وہ ان کو للکارتے بھی رہے ہیں جلسوں میں، اور ان کے ساتھ ان پر اعتراضات بھی کرتے رہے۔ مطلب تو کیسے معاملات کو بہتر بنائیں گے؟ نہیں تو کیا کریں؟ اگر اعتراض ہے تو کیا قانون میں اعتراض اٹھانے کی گنجائش نہیں ہے؟ اگر وہ سمجھتے ہیں کہ حالات ایسے انصاف نہیں مل سکتا تو کیا اعتراض اٹھانے کی گنجائش نہیں ہے؟ تو اعتراض انہوں نے اٹھا لیا۔ رہی بات یہ کہ انہوں نے جلسے میں کیا، اپنا ایک موقف پیش کیا، انہیں جو پرسیپشن تھا وہ پھر سپریم کورٹ نے نوٹس بھی لیا، انہوں نے قانون کے آگے سر بھی جھکایا، جا کے ان سے معذرت بھی کی۔ تو معاملہ یہ ہے کہ جو چیز جیسی ہوتی ہے اس کا حل تلاشنا پڑتا ہے نا۔ اب اگر ہے اعتراض ہے، اگر ذہن میں سوالات ہیں تو کیا سوالات پوچھے نہ جائیں؟ اگر مثال کے طور پہ غلط یا صحیح اگر کوئی مقدس گائے سے بات کی ضرورت پڑ گئی ہے تو کیا بات نہ کی جائے؟ میں یہ بتاتا ہوں کہ آئین اور قانون کی حدود میں رہ کے بات کرنی چاہیے۔ یہ تو ایک بالکل آئیڈیل بات ہو گئی نا، جس ملک میں آئین ہو اس پہ عمل ہو رہا ہو تو بات ہونی چاہیے۔ دیکھیے، انہوں نے پہلے ہی کہا تھا کہ الیکشن کمیشن انصاف نہیں کرے گا، اس نے دیکھ لیا کہ انصاف نہیں کیا اس نے۔ انہوں نے کہا تھا کہ مجھ سے بیٹ چھین لیں گے، چھین لیا بیٹ۔ تو یہ ساری پروڈکشنز تو ہماری طرف سے پہلے سے ہوئی تھی۔ عدلیہ کی طرف سے، ہاں جی، چاہے وہ سیشن کورٹس ہیں، ڈسٹرکٹس کورٹس ہیں، ہائی کورٹس ہیں یا سپریم کورٹ ہیں، انہیں ہر جگہ سے مسلسل ریلیف ملتا آ رہا ہے، انہیں ضمانتیں ملتی آ رہی ہیں، ان کی مختلف مقدمات میں بریت بھی ہو رہی ہے۔ اس کے باوجود جہاں پہ وہ دیکھتے ہیں کہ کہیں پہ شاید ان کا کوئی کیس کمزور ہے تو اس جج پر یہ اعتراض اٹھا دیتے ہیں۔ نہیں نہیں، یہ آپ کو نہیں کہنا چاہیے۔ آپ کو پتہ ہے پورے پاکستان میں لائرز جو ہیں، انصاف لائرز فورم کے اور رول آف لاء کے لیے تحریک چلانے والے، اور 6 ججز کا لیٹر، اور جس طریقے سے تمام ہائی کورٹس نے جو ہے وہ پکچر اٹھا کے سپریم کورٹ کے سامنے پیش کی ہے، اس نے ریئلائزیشن کو اس حد تک اٹھایا ہے کہ سپریم کورٹ کے آپ نے بھی مخصوص نشستوں پہ ڈیسیجن کو دیکھا ہے، پوری قوم نے دیکھا ہے۔ دیکھیے، یہی تو بات ہوتی ہے کہ جب متعلقہ ادارے آواز اٹھاتے ہیں اور یونیفارمٹی کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو بناتے ہیں جواب دہ، تو پھر نتائج بھی نکلتے ہیں۔ تو آئین اور قانون کے مطابق وکلاء نے پورے پاکستان میں آواز اٹھائی، بینچز نے آواز اٹھائی، تو ہاں
ان کیسز کو سنا گیا, قوم کے سامنے سنا گیا, تو پھر تو ظاہر ہے جب قوم نے بھی دیکھا اور مقدمے کے سارے معاملات بھی اوپر آ گئے تو پھر فیصلہ ہوا. نیچے جو جس طریقے سے کیس کا فیصلہ کیا گیا تھا, اب آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کہا کہ جو فیصلے ہوئے ہیں ان میں کہہ دیا ٹرائل اور بات کر دیں کہ وہ تو پھانسی پہ لگ گئے نا, چڑھ گئے. اب سپریم کورٹ نے کہہ دیا کہ انہیں جو ہے وہ فیئر ٹرائل نہیں دیا گیا تھا. تو ایسے سلوک تو ہوتے ہیں نا. تو جب ایسے سلوک ہوتے ہیں تو ہم کیا بولیں کہ نہیں ہوتے سلوک, ایسے ہو رہے ہیں. کس نے ان کوسچنز کو اٹھانا ہے؟ پولیٹیکل لوگوں کا کام ہوتا ہے. عوام کی جو ریپرزینٹیٹیوز ہوتے ہیں وہی آواز اٹھاتے ہیں, اور آواز وہ اٹھاتے ہیں تو کسی کو گالی نہیں دیتے, بلکہ در حقیقت گورننس کے یہ ایشوز ہیں جنہیں حل کرنا پڑتا ہے. اور میں آپ کو ایک بات بتاؤں, سوالات کو اٹھنا اچھی بات ہے, اور یہ نہ سوالات ختم ہوں گے اور نہ ہی بہتری کی گنجائش ختم ہوگی. یہ ایک مستقل پروسیس ہے جس میں ہمیں آگے جانا ہوگا, اور ہم سینٹی پریویل کرنی چاہیے. ہمارے لیے اور بھی گورننس کے ایشوز جو ہیں وہ کافی بن گئے ہیں, اور انہیں فیس کرنا چاہیے کہ جلدی یہ مسئلہ حل ہو جائے, اتنا ہی بہتر ہے. یہ بتائیں کہ اب جو صورتحال مذاکرات کی بار بار عمران خان صاحب بات کر رہے ہیں, تو کس حد تک یہ بات آگے بڑھنی چاہیے, کس انداز میں بات کو آگے بڑھنی چاہیے؟ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں ہے کہ اس وقت جو ملکی حالات ہیں وہ بات چیت کے ذریعے ہی بہتر ہو سکتے ہیں. مذاکرات تو ہونے نہیں ہیں. در حقیقت اگر ان دونوں کے درمیان بات چیت ہوتی ہے نا, تو معاملے کو آگے لے جانے ہی کی بات ہونی ہے. اس لیے کہ اس مذاکرات تو وہاں پہ ہوتے ہیں جب آپ برابر کی سطح پہ بیٹھتے ہیں. اب یہاں تو جو معاملہ ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا کنونس ہونا ہے, اور وہ کس طریقے سے کنونس ہوتی ہے یہ اب ان کی بات ہے. ہماری طرف سے جو بات ہے, اپنا پرسیپشن ایک پولیٹیکل پارٹی کی حیثیت سے ہی ہم نے پیش کرنا ہے, اور وہ کریں گے. اور وہ موقف آ بھی گیا ہے, اور وہ عمران خان نے کہہ دیا کہ بھئی یہ درمیان میں دوسرے بندے لٹکا رہے ہیں. ہم نے تنقید کی ہے, ہم نے الزامات نہیں لگائے, اور تنقید جو ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ معاملے کو ایڈریس کر کے ریڈریسل کی جائے. تو بات یہ ہے کہ یہ کنونس ہونا ہے اسٹیبلشمنٹ کو, اور وہ اگر ملک کے مفاد میں کنونس ہو جائے تو پھر آ جاتی ہے بات پبلک مینڈیٹ کی, کہ پبلک مینڈیٹ کس کے پاس ہے. تو مور دین 90% مینڈیٹ جو ہے وہ خان صاحب کے پاس ہے. تو یہ ایک چیز ہے. ہاں, اب اسٹیبلشمنٹ اس مسئلے کو حل کرتے ہوئے کس طریقے کی جو ہے وہ حدود متعین کرتی ہے, اور وہ کس طریقے سے ہماری پارٹی جو ہے وہ اس چیز کو دیکھتے ہوئے کتنی گنجائش پیدا کر سکے گی, وہ اس وقت اس سٹیج کی بات ہے. بہرحال فیصلہ جو ہے نا ملک کے مفاد میں, فیصلہ جو ہونا ہے وہ اسٹیبلشمنٹ نے کرنا ہے, اور انہیں فیصلے کے لیے پرسو کرنا جو ہے وہ ہماری پارٹی کا کام ہے. اس لیے کہ ہم اس ملک میں کیا چاہتے ہیں, آئین کا حقیقی طور پہ نفاذ. مثبت جواب نہ آنے کی صورت میں تحریک انصاف کا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ ایک مرتبہ پھر خان صاحب کی ہدایات جاری ہوں گی, اور پھر ایک مرتبہ پھر گولہ باری شروع ہو جائے گی, سوشل میڈیا پہ وہ ڈرٹی کمپینز پھر شروع ہو جائیں گی. دیکھو 2-3 باتیں سنو یار. خان صاحب تو جیل میں, ان کا تو ایکسس عوام کے پاس ہے نہیں ہے. تو اس لیے خان صاحب نے کیا کرنا ہے, آپ چاہو تو انہیں تختہ دار پہ لٹکا دو, آپ کا اختیار ہے. آپ چاہو تو انہیں لا فیئر میں انگیج رکھو, مقدمے بھگتتے رہیں. تو ایسی بات نہیں ہے. جہاں تک عوام کی بات ہے, یقیناً وہ عوام کی لیڈر ہیں, فالوئنگ ہے ان کی, عوام تڑپ رہی ہے, عوام بلک رہی ہے, عوام چاہتی ہے کہ ان کا قائد ان کے درمیان میں آئے. تو اس کے درمیان جو ہے فیصلہ جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کے ہاتھ میں ہے. اب اگر وہ سینٹی پریویل کر جاتی ہے اور ملک کے مفاد کو دیکھتے ہیں اور توازن کے ساتھ یہ معاملہ حل ہو جائے تو یقینی طور پہ حل ہو سکتا ہے. بہت شکریہ بٹ صاحب. ناظرین کرام, آپ نے ہماری گفتگو سنی. کس حد تک رائے جو ہے وہ آپ کی درست بنتی ہے, یہ فیصلہ آپ کا ہے. ہمارے چینل کو لائک, سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے. اللہ حافظ. ناصر.